غنی صاحب, مسٹر نیاز کاٹھیا صاحب, مسٹر عبدالشکور صاحب, الخدمت فاؤنڈیشن, مسٹر سلیمان اکبر راجہ صاحب, and my dear friends and representatives of the medical community and all those our friends who are joining this conference from all over the world. Assalamu alaikum and good morning. I would like to pay tribute to our doctors, our nurses, our paramedical staff and health workers all over the world. I genuinely believe, passionately believe, that you people work round the clock at this very difficult, testing and challenging times. And we pay tribute to all the health workers all over the world and particularly in Pakistan for doing a wonderful job for our people, for our communities, and putting your lives at risk to save the lives of the other people. So I think this was a great achievement from our medical profession. And I just want to say to my friends, as Ghazala has said very rightly, that we should highlight our achievements, successes at a national level and international level. So yes, I think in these difficult times, our doctors, our scientists has done very well. It is old saying that necessity is mother of invention. I remember when this pandemic started, we were worried. We did not have masks, we did not have PPE kits, we did not have sanitizer, we did not have any ventilator. And then there was bureaucratic delay in these red tape, all this. But one thing I want to pay tribute to DRAP as well. And all our NCOC and all our institutions, they pulled together at this difficult time. And the time came when we did not fulfill the requirement of our own people, where we managed to export hundreds of millions worth of these medical equipments and masks and PPEs to the world. So because 90% of my community in Pakistan, they understand better Urdu, and I tell you with my experience over the last 7-8 years, I have never known that any speak I make in English that was televised in Pakistan. So that's why I try my best to speak in Urdu so people in Pakistan can also understand, because this is a very important time that we have to celebrate our successes, but we have to also understand our weaknesses. کوئی بھی دنیا میں قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنا انالیسس نہیں کرتی. ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں, ہماری ویکنس کیا ہے, ہماری اپرچونٹیز کیا ہیں, ہماری تھریٹس کیا ہیں. یہ جو سواٹ انالیسس ہے, یہ دنیا ساری, چاہے وہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں, گورنمنٹس ہیں, جو سواٹ انالیسس کرتی ہیں اس کے بعد پھر کامیابی کی طرف جاتی ہیں. تو میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں ہمارے لوگوں نے بلیو ہی نہیں کیا کہ یہ جو کرونا ہے یہ بھی کوئی سیریس ڈیزیز ہے. میں جن لوگوں سے ملتا تھا وہ کہتا تھا یہ تو کوئی سازش ہے. کبھی کبھی میری بیگم صاحبہ بھی شک کی نظر سے دیکھتی تھیں کہ واقعی کوئی سازش تو نہیں ہے. تو میں بلیو نہیں کرتا. ان مسلم ورلڈ ایک میں آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وی بلیو ان کنسپریسی تھیوریز. یہ ہمارا ایک not only for Pakistani community, for the Muslim world. 9/11 conspiracy ہے. اور I want to share with you کہ جب 7/7 ہوا لندن میں تو بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا میری کمیونٹی کے لیے. I was the only member of parliament from Pakistani, from the Muslim community that time. تو ہماری مسجدوں پہ حملے شروع ہو گئے, ہمارے جو ہے بزنسوں کا انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. تو ہم نے اس کرائسس سے نکلنا تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ ٹورنگ دی کنٹری. تو میں گیا, میں جب ان سے بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تو سازش ہے.
یہ تو ہمارے خلاف ایک سازش ہے. اور میں نے کہا بھائی جو لوگ جنہوں نے سوئسائڈل ایکٹ کیا ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, ان کے پیرنٹس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, پوری جو ہے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہر چیز کلیئر ہوگی, اور پھر بھی آپ سازش کہہ رہے ہیں. پلیز سازشی چیزوں سے نکلیں. وی ہیو ٹو پٹ اوور ہاؤس ان آرڈر. جو ہماری ویکنس ہیں وہ کریں, اور جو فاشسٹ ریشسٹ ہمارے خلاف اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کو روکیں. کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ چند انڈیویجول کا ہے. پوری پاکستانی کمیونٹی, مسلم کمیونٹی آر لا ابائڈنگ سٹیزنز آف یونائٹڈ کنگڈم. تو یہ شروع میں نے یہاں سے بات کی تھی کہ کنسپریسی تھیری کی بات آتی ہے. تو جب ہم نے ریئلائز کر لیا کہ واقعی بیماری ہے, یہ انسان کو تکلیف بھی دیتی ہے, اس سے موت بھی ہو سکتی ہے, اور پھر ہماری ریزیلینس جو پاکستانی قوم کی ہے دنیا میں کسی قوم کی نہیں, میں آپ کو بتا دوں. جب یہ ڈٹرمن ہو جاتے ہیں, کسی چیز پہ بلیو کر لیتے ہیں, تو پھر یہ مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. یہ ہمیشہ پھر مسئلے کو حل کرتے ہیں. جب ہم نے بلیو کیا, ہم سیریس ہوئے, تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے ہمیں تسلیم کیا کہ ہماری جو جس طریقے سے ہماری حکومت نے, ہمارے لوگوں نے اس بیماری کو فیس کیا ہے, اس سے بہتر دنیا کے صرف 4 ملکوں کا وہ نام لیتے. لیکن جب ایسی پینڈیمک آتی ہے تو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. تھوڑی سی غلطی جو ہے وہ بہت مشکل میں ڈال دیتی ہے. تو ہمیں سے غلطی ہوئی. جب برطانیہ سے یہ تیسری ویو آئی تو ڈینجر تھا, اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہ لوگ تھے ان کو کوارنٹائن کرتے ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے. لیکن ظلم یہ ہے کہ بیماری سانو برطانیہ والے نے بھیجی تو ساڈے تے پابندی بھی انہوں نے لا دی. کم از کم یہ چیز جڑی ہے بیونڈ بلیف ہے. اور اس پہ ہمارے 50 ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں برطانیہ میں, انہوں نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا ہے کہ بھائی انڈیا میں یہ بیماری ہم سے زیادہ ہے, وہاں پر اموات بھی زیادہ ہیں, نمبر آف جو پیشنٹ ہیں وہ بھی زیادہ ہے, تو وہاں کیوں نہیں پابندی لگائی, ہم پہ کیوں لگائی ہے. لیکن بس دس از دا ورلڈ وی ہیو ٹو لیو ان. تو میں پہلے تو جاوید اکرم صاحب, آپ کو اور آپ کے تمام دوستوں کو جنہوں نے ویکسین ٹرائل منعقد کرنے میں اہم کردار ادا کیا, اس پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور مجھے معلوم ہے کہ 18,000 لوگوں کا ٹرائل کرنا اور ٹرائل سٹیج پہ لوگوں کو کنونس کرنا وہ آسان نہیں ہوتا. تو 18,000 رضاکاران جو ہیں وہ اس ٹرائل میں حصہ لیا, اور اس پہ میں یونیورسٹی کو, ان کے سارے سٹاف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بیگم صاحبہ اور میں بھی اس ٹرائل میں رضاکار تھے. تو اس کے بعد میں ایک اور جو سکسیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سکسیس سٹوری ہماری ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے. اس میں ماشاءاللہ ہم نے شروع کیا, جس سے لاکھوں لوگ جنہوں نے آنا تھا ادھر, اپنا ہسپتالوں میں برڈن وہاں پر بڑھنا تھا, وہ انہوں نے ویڈیو لنک پہ ٹیلی فون کے ذریعے وہ چیز جو ہے انہوں نے وہ جو ہے اپنے آپ کو چیک کروا لیا, جس سے صرف 1-2% لوگ جو ہیں ان کو ہسپتال میں ریفر جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک سکسیس سٹوری ہے. وہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں ٹیلی میڈیسن سینٹرز کھل گئے. اور سب سے بڑی جو کریڈٹ جاتا ہے ان والنٹیئرز کو جاتا ہے کہ جن والنٹیئرز نے 10,000 سے زیادہ ڈاکٹرز نے, ہمارے MBBS کے فائنل سٹوڈنٹس نے, کنسلٹنٹس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا کہ وہ اپنے خرچ پہ وہ آتے تھے, اپنا ٹائم دیتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے. اسی لیے میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا میں بیسٹ ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن جو تھی وہ پاکستان کی تھی. یہ باہر کے ملکوں کے لوگ جو ہمیں ٹیلی فون کرتے تھے وہ بھی ہمیں بتاتے تھے کہ یہاں ہمیں بہت سیٹسفیکشن جو ہے ہوتی ہے. اس کے بعد مسئلہ ہوا کہ جو ہماری خواتین کرتی تھی فون, تو ان کے لیے مشکل ہوتی تھی کہ وہ اگر کوئی ادھر میل ڈاکٹر ہے تو ان سے وہ ساری بات نہیں کر سکتی تھی. تو اس کے بعد اپنا ہماری بہن شیلا, اس نے انیشیٹو لیا
اور بیگم پروین سرور نے انیشیٹو لیا اور یہاں پر پنک ہیلپ لائن کھول دی جو کہ صرف خواتین جو ہیں وہاں پر ٹیلی فون کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اور ایک مسئلہ آیا کہ بہت سے لوگ جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب ڈپریشن میں آپ جاتے ہیں تو مینٹل پرابلم جو ہیں آپ کے شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ مینٹل ایشوز کے لیے فون کر رہے تھے۔ تو پھر میں ٹریبیوٹ پے کرتا ہوں اصغر زیدی صاحب کو کہ انہوں نے وہاں پر مینٹل ہیلپ لائن جو ہے، میں نے خود جا کر وہاں پر جو ہے اس کی اوپننگ کی، وہاں پر انہوں نے یہ کھول دی اور لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے مستفید جو ہے ہوئے۔ ایک بات میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی فلاں دنیا نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، پاکستان نے کیا کیا۔ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے۔ اچھی خبر کو ہم خبر ہی نہیں سمجھتے۔ بھئی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، جن مشکل حالات میں ہم نے کرونا کا مقابلہ کیا ہے، جس سمال بجٹ میں ہمارے ڈاکٹرز نے، ہمارے ہسپتالوں نے کوپ کیا ہے، یہ قابل تحسین بات ہے، یہ اپریشیٹ کرنے کی بات ہے۔ ان کو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا پھر کہتے ہیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ، بھائی ان کو بتائیں ہمیں، بھائی لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا جو باہر کی قوموں کا جو بجٹ ہے، ہیوج بجٹ ہے۔ وہاں کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ ملینز، ہنڈریڈ ملینز آف ڈالر ریسرچ پہ دے دیتی ہیں، اپنے جو لوگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو دیتی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی ملک، قوم جب ترقی کرنی ہے تو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر جب تک آپ کام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ایگریکلچر کی مثال ہے، پوری دنیا میں اب کاٹن جو ہے 2000 کلو گرام وہ ییلڈ لے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں گائیں جو ہیں وہ 20 کلو گرام جو ہے وہ دودھ دے رہی ہیں، ہماری گائے ابھی 2 کلو گرام دے رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم ریسرچ پہ پیسے لگائیں گے تو اس سے ملٹی پلائی 100 ٹائمز ہوتا ہے جو بینیفٹ قومیں جو ہیں وہ لیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو وائس چانسلرز ہیں یونیورسٹیز کے، ہماری ایگریکلچرل یونیورسٹیز ہیں، ہماری میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، ان میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریسرچ پہ زیادہ توجہ دی جائے تاکہ ہم اپنے ملک جو ہمارے چیلنجز میں گرا ہوا ہے ان چیلنجز کو ہم حل کرنے کی پوری جو ہے وہ ساری۔ مجھے کسی اور اپوائنٹمنٹ جانا ہے تو مجھے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں یہ فنکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو ایک سٹوری سنا دوں تھوڑی سی کہ ہمارے فرسٹ منسٹر تھے اس وقت جیک مکانل، تو ہم نے ان کی ایک ایونٹ رکھی ہوئی تھی، تو وہ تھوڑا سا لیٹ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے پونے گھنٹے میں 45 منٹس میں آپ مجھے فارغ کریں۔ تو جس بندے نے ہمارا سپاس نامہ پڑھنا تھا، تو جب 20 منٹ اس کو تقریر کرتے ہوئے ہو گئے تو مجھے جیک مکانل کہنے لگا کہ مسٹر سرور آئی تھنک یور پرسن ہو از ویلکم می انڈرسٹوڈ یور میسج۔ میرا خیال ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ پونے گھنٹے کی تقریر اس نے کرنی ہے۔ تو پھر ہم نے وہاں چٹ بھیجی، ان کو کہا بھائی ذرا مختصر کریں۔ تو مجھے انہوں نے کہا تھا آدھا گھنٹہ، اس لیے میں نے اگلی اپوائنٹمنٹ کر لی۔ لیکن اٹ از سچ اے ونڈرفل انیشیٹو کہ یقین کریں کہ مجھے 10 گھنٹے بھی میں یہاں بیٹھا رہوں، آپ لوگوں کی باتیں سنتا رہوں، تو اٹس اے لرننگ۔ جتنی بھی یہاں پر سپیچز ہوئی ہیں ماشاءاللہ، بٹر منی ڈی پہ ہمارے بھائی نے بات کی ہے، ڈریپ والوں نے بات کی ہے، جاوید اکرم صاحب نے بات کی ہے، غزالہ نے بات کی ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے آپ لرن کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ ان فیوچر تقریر کریں ادھی انگلش کر لیا کرو، ادھی اردو کر لیں تاکہ پاکستانیوں نے سمجھ لگ جائے۔ اور سانو پتہ یو سپیک ویری گڈ انگلش، زبردست انگلش بول دے ہو، لیکن تھوڑی جی اردو چ بھی گل کر لیا کرو، پما پنجابی چ گل کر لو، لوگ پنجابی زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو میں آخر میں پھر جاوید اکرم صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، اور تصدق بھائی تو میرے آئیڈیل ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے جسٹس، ان لوگوں کو انصاف دینے میں ایک بہت بڑا اپنی زندگی کا وقت گزارا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اب یہ اس انسٹیٹیوشن جو ہے، یہ بورڈ آف گورنرز ہے، اس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین عدنان صاحب، آپ کا بھی میں دیکھیں بات سن، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ پورے پینڈیمک پچھلے ہسٹری کو دیکھ لیں، کسی پینڈیمک کی ویکسین نکالنے میں 30 سال لگ گئے، کسی کے 20 سال لگ گئے. تو پہلے تو ہمارا چیلنج یہ تھا کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ہم ماسک پہنیں، ہم جو ہے رش والی جگہوں پہ نہ جائیں. اب ماشاءاللہ ہمیں اب جو ہے اس کی ہوپ نظر آ رہی ہے. تو اب ہمارا چیلنج ایک ہی ہے کہ جتنی سپیڈلی، جتنی تیزی کے ساتھ اپنی قوم کو ویکسینیشن لگا دیں گے. اور ہم نے علماء کرام سے بھی میٹنگ کی، اور میں نے علماء کرام سے یہ گزارش کی تھی کہ بھئی آپ جائیں، جا کے پہلے ویکسین لگائیں، تاکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جائز نہیں ہے یا اس کا کوئی نقصان ہے تو وہ بھی نہ ہو. تو علماء کرام جو ہیں 100% وہ بھی لوگوں کو یہ ترتیب دے رہے ہیں کہ وہ ویکسین لگوائیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ویکسین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو رمضان کے مہینے میں جس وقت مرضی چاہیں جا کے آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں. لیکن علماء کرام نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم افطاری کے بعد بھی 5-6 گھنٹے جو ہیں دے دیں، تاکہ لوگ جو کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ویکسین لگانے کے بعد ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ انتظامات کر رہے ہیں کہ افطاری کے بعد بھی لوگوں کے پاس موقع ہوگا کہ وہ ویکسین جو ہے لگوا سکیں گے. تو جتنی بڑی تعداد میں ویکسین آپ لگوائیں گے اتنا ہی بہتر جو ہے انشاءاللہ ہم اس پہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے. دیکھیں بھائی، کارروائی جو ہے وہ تو پنجاب حکومت نے کرنی ہے یا مرکزی حکومت کرنی ہے. میں تو ایک سوشل ورکر ہوں، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بس دن رات کوشاں رہتا ہوں. سیاست ضروری لیا نہیں، میں نے پکا پتا سی تو پوچھے گا سوال. آج دیکھیں یہ سیاسی نہیں ہے، یہ غیر سیاسی دے دینا جو ہے. دیکھیں یہ تو اگر تو یہ صرف پاکستان میں پرابلمز ہے، باقی دنیا میں نہیں ہے، تو پھر تو میں آپ کے سوال سے سمپتھائز ہوں. لیکن یہ پوری دنیا میں ایشو ہے. جو ڈیولپ نیشنز ہیں، جہاں پہ ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی بہتر ہے، ان کے فنڈز بہتر ہیں، وہی یہی مشکلات کا وہ شکار ہیں. تو جتنی جلدی، اصل بات تو ہمارا چیلنج ہے کہ ویکسین لگائیں، اب آ گئی ہے، جتنی جلدی ہو جائے لگائیں. اور میں آپ کو عدنان صاحب آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں ہم، جس طریقے سے ہم پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے 20 لاکھ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا، لوگوں کی خدمت کی، 10 ارب روپے سے زیادہ کی ہمارے مخیر حضرات نے، ہمارے NGOز نے کام کیا. وی آر ریڈی. ہمیں آپ ویکسین دیں، انشاءاللہ ہم لوگوں کو آپ سے لے کے فری لگوائیں گے. انشاءاللہ ہم جو ہے کام کے لیے تیار ہیں. اب ویکسین کی اویلیبلٹی جو ہے اور اس کو لگانا جو ہے ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. جی، یہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے. اور یہی ایشوز ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی اپنی انکم کا سرٹن پورشن جو ہے سیل کا دیتی ہیں. اسی طریقے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بھی دیتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں، ان کو بھی سٹیک ہولڈر بنایا جائے. دیکھیں، جب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ٹیکسٹائل کے لوگ جو تھے وہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں سٹیک ہولڈر تھے، تو ان کی مشورت سے لوگ جو ہیں وہاں پر لگتے تھے، پیسہ خرچ ہوتا تھا. تو اس وقت ہماری کاٹن کی پروڈکشن 15 ملین بیل پہ پہنچ گئی تھی.
لیکن جب ان کا بریک ہو گیا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات ان کے خراب ہو گئے، انہوں نے اپنے طور پہ جانا شروع کیا، تو اب ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ 6 ملین پہ آ گئے۔ تو بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ ہمیں ڈریپ کو بھی چاہیے کہ جو لوگ ہمیں فنڈ دیتے ہیں ان کو شراکت دیں، ان کی ایڈوائز لیں، اور ان کو جو چیک اینڈ بیلنس ہے اور مانیٹرنگ سسٹم ہے ان میں انوالو کریں۔ تھینک یو جی۔ اچھا جی، رات کو روٹی ہضم نہیں ہونی ہے سوال تو بڑا۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جہانگیر ترین صاحب کی یقینی طور پر پارٹی کے لیے خدمات، پاکستان میں جو نیا پاکستان ہے اس میں ہم نے پرائم منسٹر نے مینار پاکستان پہ یہ میسج دیا تھا کہ ہم 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں، اور قانون کی نظر میں طاقتور، کمزور، امیر، غریب سب جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، دیکھیں پہلے علیم خان کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ وہ اریسٹ بھی ہوئے، انہوں نے پھر اپنا مقابلہ کیا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ سبطین خان صاحب انہوں نے بھی مقابلہ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لا ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یا پرائم منسٹر صاحب یا ہماری حکومت، سوال وہ ہمارا ساتھی تھا، ہم اس کو کیسے وکٹمائز کر سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ پرائم منسٹر کا بیسٹ ساتھی تھا، تو انشاءاللہ وکٹمائزیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور جو بھائی ہمارے ان کے ساتھ سمپتھی کر رہے ہیں، ہمیں ان سے بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو سختی کی ہو کسی کے ساتھ۔ اور لیکن ایک بات جو اہم ہے، جو پاکستان کے لوگوں کو اور ہماری پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی، انکلوڈنگ جہانگیر ترین، کسی نے نہیں کہا کہ وہ نون کی حکومت کرانا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر کے اگینسٹ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں، یا چیف منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جیسے پی ڈی ایم کا پہلے بنا تھا ایک ہوا کہ پتہ نہیں کیا آ جائے گا، تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا بھائی، میں آپ کو آج پھر کہتا ہوں اور میں کنسسٹنٹ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ کسی قسم کا بھی، نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا۔ ہمارا جو چیلنج ہے وہ ہے مہنگائی، ہمارا جو چیلنج ہے وہ ہے گڈ گورننس، ہمارا جو چیلنج ہے وہ ہے ڈیلیوری۔ ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہ اگر ہم نے عوام کو یہ سہولیات نہ دیں، ڈیلیور نہ کیا، تو پھر ہمارے لیے مشکلات جو ہیں ہو سکتی ہیں۔ باقی ہمارا چیلنج مہنگائی اور گڈ گورننس ہے۔ بہت بہت شکریہ۔